बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुफ़रदुन व हुवा इम्मा मजरूरुन अला अन्नहु सिफ़तुल लिमाना। शरह जामी और इसमें हम पढ़ रहे हैं कि मुफ़रदुन यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह वो मुफ़रद के तीन तरकीबी एहतिमालात को ज़िक्र कर रहे हैं कि आया मुफ़रदुन पढ़ें, मुफ़रदिन पढ़ें या मुफ़रदन पढ़ें। तो तीन तरकीबी एहतिमालात को शुरू कर रहे हैं। एक एहतिमाल यहाँ से शुरू हो रहा है कि इसको मजरूर पढ़ेंगे, दूसरा वो सफ़ा नंबर 43 से शुरू हो रहा है मरफ़ू पढ़ेंगे, और तीसरा जो है आगे जाके सफ़ा 44 से शुरू हो रहा है कि जिसमें ये कह रहे हैं कि इसको क्या पढ़ेंगे जी, हम मंसूब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मंसूब पढ़ेंगे। तो ये तीन एहतिमालात को यहाँ पर मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमा रहे हैं। बाकियों में तो एक ही है तकरीबन, और ये जो मंसूब है उसके अंदर ज़ैली एहतिमाल दो बयान करेंगे। सबसे पहले मुफ़रदुन को कहते हैं इम्मा मजरूरुन अला अन्नहु सिफ़तुल लिमाना। इसको हम जब मजरूर पढ़ेंगे तो ये सिफ़त बन जाएगी किसकी? माना की, यानी माना मुफ़रद होना चाहिए। एक है लफ्ज़ मुफ़रद और एक है माना मुफ़रद। व मानाहु हिनइज़िन, उस वक़्त इसका माना होगा माला यदुल्लु जुज़्उ लफ्ज़िही अला जुज़इही, कि लफ्ज़ का जुज़ जो है वो माना के जुज़ के ऊपर दलालत न करे, इस तौर पर कि ये माना की सिफ़त है तो माना क्या होना चाहिए? मुफ़रद होना चाहिए। क्यों? इस वजह से कि लफ्ज़ का जो माना है वो ख़ुद मुफ़रद है और वाहिद है। अब इसमें वफ़ीही अन्नहु यूहिमु अन्न लफ्ज़ मौज़ून लिल माना अल मुत्तसिफ़, यहाँ से एक एतराज़, इश्काल और उसका जवाब देना चाहते हैं। ये एतराज़ को पहले एक कायदा की सूरत में सामने लाया है, और वो ये है कि कायदा ये है कि जब फ़ेल या शिबे फ़ेल की निस्बत किसी मुत्तसिफ़ बिसिफ़त की तरफ होती है, यानी एक मुत्तसिफ़ है और उसके इत्तिसाफ़ है किसी सिफ़त के साथ, उसके साथ आप फ़ेल या शिबे फ़ेल का ताल्लुक़ जोड़ना चाहते हैं, तो कायदा ये है कि इस मुत्तसिफ़ का इत्तिसाफ़ इस सिफ़त के साथ इस फ़ेल या शिबे फ़ेल के ताल्लुक़ जोड़ने से पहले से मौजूद होगा। मिसाल के तौर पर आप इसको मिसाल से समझ सकते हैं, बाद में फिर हम इसको ताल्लुक़ जोड़ेंगे फ़ेल या शिबे फ़ेल के इसके साथ। मिसाल के तौर पर कोई आदमी कहता है ज़रबतु रजुलन क़ाइमन, मैंने मारा ऐसे मर्द को जो खड़ा होने वाला है। अब फ़ेल कौन है? ज़रबतु। इसको हम इसका ताल्लुक़ जोड़ रहे हैं किसके साथ? रजुलन के साथ। रजुलन ख़ुद मुत्तसिफ़ है, मौसूफ़ है एक सिफ़त के साथ, क़ाइमन वाली सिफ़त के साथ। अब क्या मतलब है? रजुल पहले कायम था, उस सिफ़त से मौसूफ़ था, मुत्तसिफ़ था, फिर हमने फ़ेल की निस्बत उसकी तरफ कर दी कि मैंने उसको जब मारा तो वो खड़े ही था। गोया सिफ़त मौसूफ़ का इत्तिसाफ़ पहले से था, और फिर उसके बाद यहाँ पर फ़ेल का उसके साथ क्या हुआ है? ताल्लुक़ कायम हो गया है। तो पहले से गोया वो कायम के साथ सिफ़त क़ियाम के साथ मौसूफ़ था, मुत्तसिफ़ था, फिर बाद में वो क्या हो गया? मज़रूब हो गया। फ़ेल की ज़र्ब की निस्बत बाद में उसकी तरफ ताल्लुक़ कायम हो गया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि यहाँ माना का इत्तिसाफ़ हो रहा है। अब माना की सिफ़त बना रहे हैं चूँकि इसको किसको? मुफ़रद को। तो माना के साथ जब इसको कर रहे हैं तो माना का इफ़राद और तरकीब के साथ मुत्तसिफ़ होना, ये क़ब्ल वज़ा होना लाज़म आया। हालांकि पहले क्या होनी चाहिए? वज़ा होनी चाहिए। वज़ा पहले होती है और मुत्तसिफ़ होना बाद ये चीज़ होती। अब यहाँ पर क्या हो गया कि माना अव्वल, यानी मतलब ये है कि माना अव्वल मुफ़रद और मुरक्कब बना है, और ये फिर मौज़ू लहू उसके लिए बना है। हालांकि यहाँ पर ये क्या चीज़ है? ये गलत हो गया है। पहले इस तरह नहीं होना चाहिए। होना किस तरह चाहिए था कि इफ़राद और तरकीब ये चूँकि फ़रा हैं दलालत और अदम दलालत की, और दलालत और अदम दलालत जो हैं ये मुरतब होते हैं वज़ा के ऊपर। इफ़राद और तरकीब किसकी? ये जो है इफ़राद और तरकीब ये फ़रा हैं दलालत और गैर दलालत की, अदम दलालत की, और ये दलालत और अदम दलालत मुरतब होते हैं वज़ा पर। तो पहले लफ्ज़ को वज़ा किया जाए, और वज़ा करने के बाद फिर आगे जब उसको हम इस्तेमाल करेंगे माने के लिए, तो फिर माने को हम देखेंगे कि वो इफ़राद और तरकीब के साथ मुत्तसिफ़ होता है या
نہیں ہوتا، لیکن آپ کی جو ترکیب ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معنی پہلے سے مفرد و مرکب ہو گیا، اس کے بعد کیا ہو گئی؟ وضع ہو گئی، حالانکہ وضع کی نسبت پہلے سے ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ یہاں پر انہوں نے سوال قائم کر دیا۔ اب انہوں نے جو جواب دیا ہے نیچے اس کے اس حوالے سے، جواب اس کا یہ دے رہے ہیں کہ یہ مجاز ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ مجاز، اور اس کو مجاز مشارفت کہتے ہیں۔ مجاز مشارفت کیا ہوتا ہے؟ بے اعتبار ما یعولو کے، یعنی ایک کام ابھی ہوا نہیں ہے، ہونے والا ہے آئندہ، لیکن آپ اس کو ہونے کی نسبت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا کام گویا ہو چکا ہے، حالانکہ ہونا آگے ہوتا ہے لیکن ایسا ہے گویا کہ ہو ہی چکا ہے۔ ایک طالب علم ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں مولوی صاحب، حالانکہ ابھی وہ مولوی صاحب بنا نہیں، تو آپ اس کو بے اعتبار ما یکون ما یعولو کے کہتے ہیں، مستقبل کے اعتبار سے کہتے ہیں، تو اس کو وہی ایک ابھی ڈاکٹری کا کورس پہلے ہی اس نے شروع کیا ہے، ابھی 4-5 سال رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، تو یہ مجاز کون سا ہوتا ہے؟ یہ مشارفت، کہ ایک چیز کو وقت سے پہلے آپ اس کو ایک نام دے دیتے ہیں، یہ عرفاً اس طرح ہوتا ہے۔ یہ صرف عرفاً ہی نہیں ہوتا بلکہ حدیث کے اندر بھی اس کی ہمیں مثال مل رہی ہے، اور مجاز مشارفت کے حوالے سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من قتل قتیلا فلہ صلبہ، اور یہ من قتل قتیلا فلہ صلبہ، یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو جس کو قتل کرے گا، جو جس کو کیا کرے گا؟ قتل کرے گا، تو اس کا جو ساز و سامان ہے، تیر کمان وغیرہ، یہ چیزیں بھی کس کی ہوں گی؟ اسی کی ہوں گی۔ من قتل قتیلا، جو قتل کرے گا قتیل کو، قتیل بمانے مقتول کے ہے، جو مقتول کو قتل کرے گا، حالانکہ ابھی وہ مقتول ہوا نہیں ہے، پہلے سے اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ مقتول کہا ہے۔ تو ایک صفت ابھی اس کو لگی نہیں ہے لیکن پہلے سے اس کو صفت کے ساتھ موصوف متصف شمار کر لیا گیا ہے۔ اس کی مثال ایک دوسری بھی ہے، وہ یہ ہے انی عاصر خمرہ، بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ وہ جو یوسف علیہ السلام کے 2 ساتھی تھے جیل کے اندر، انی عاصر خمرہ، ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ شراب کیسے نچوڑ رہا ہوں؟ خمرہ تو شراب کو کہتے ہیں، عنباً، وہ تو انگور نچوڑ رہے تھے لیکن اس کو خمرہ کہا، تو ابھی خمر بنی نہیں تھی اور اس کو پہلے سے کیا کہہ دیا؟ خمر۔ یہی ہے مجاز مشارفت۔ اس لحاظ سے یہاں بھی ایسے ہی ہو گیا ہے کہ ہم نے یہاں پر اس کو جو ابھی اس کے ساتھ متصف نہیں ہوا تھا صفت کے ساتھ، ہم نے پہلے سے اس کو کیا کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ متصف قرار دے دیا ہے۔ سمجھ گئے بات کو جی؟ تو معنی کو مفرد بننے سے پہلے ہی ہم نے اس کو، معنی ابھی مفرد بنا نہیں ہے لیکن پہلے سے ہم نے اس کو مفرد کہہ دیا ہے، یہ مجاز کون سا ہو گیا ہے؟ مشارفت۔ تو بہرحال اشکال اس لحاظ سے پھر یہاں پر دور ہو گیا۔ اچھا، دوسرا یہاں پر ایک یہ بھی ہو رہا ہے کہ بھائی آپ نے اس کو جب موصوف بنایا ہے، کس کو؟ مفرد کو، اس کو جب یعنی اس کو آپ نے صفت بنا دیا اس معنی کے لیے، اس کو اگر آپ اس طرح کریں گے کہ اس اعتراض یہاں پر یہ ہے کہ اس کا لفظ یہاں پر موصوف ہے، پیچھے لفظ کیا ہے؟ یہاں پر موصوف ہے۔ اگر اس لحاظ سے ہم دیکھیں اور یہاں پر مفرد کو آپ نے صفت بنا دیا ہے کس کے لیے؟ معنی کے لیے، تو درمیان میں وضع لمعنی، یہ درمیان میں کیا آگے؟ فاصلہ آگے۔ تو جواب یہاں پر یہ دے رہے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ خود جو وضع لمعنی ہے یہ صفت اول ہے یہاں پر، اور صفت اول یہ درمیان میں کوئی اجنبی فاصلہ نہیں ہے بلکہ خود اس کا اپنا یعنی اجنبی فاصلہ نہیں ہے، غیر اجنبی فاصلہ ہے، اور جب غیر اجنبی فاصلہ ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات یہاں پر نہیں ہے۔ اچھا، یہ دوسرا اشکال اور اس کا جواب ہو گیا۔ تیسرا اشکال یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ صفت یہاں پر جو آپ نے لائی ہے، ایک آپ نے جملہ فعلیہ لائی ہے، مرکب لائی ہے، اور ایک آپ نے مفرد کی صورت میں لائی ہے۔ تو یہ ایک جملے کی صورت میں لانا اور ایک مفرد کی صورت میں لانا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب دے دیا کہ ایسے ممکن ہے کہ ایک صفت کو آپ جملہ فعلی کی صورت میں اس لیے لایا ہے کہ وضع یہ ماضی کا صیغہ ہے، وضع ماضی کا صیغہ ہے، یہ بتانے کے لیے لایا ہے کہ تقدم زمانی یہاں پر موجود ہے، تقدم زمانی یہاں پر کیا ہے؟ موجود ہے، یعنی افراد اور ترکیب کی سلسلہ پہلے ہو چکا تھا، افراد اور ترکیب کا سلسلہ پہلے تقدم زمانی کی صورت میں ہو چکا تھا، اس کی طرف اشارہ دینے کے لیے ہم نے یہاں پر اس کو وضع جو ہے ماضی کی صورت میں یہاں پر لایا ہے۔ بہرحال یہ 2-3 اشکال اس کے جوابات دینے کے بعد اب کتاب کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو
تو فرماتے ہیں او مرفوع علی انہ صفت کہ یہاں پر جب اس کو ہم مرفوع پڑھیں گے نہیں مرفوع کی طرف وفیہ انہ یوہم ان اللفظ موضوع للمعنی کہ جب ہم اس کو لفظ کو موضوع بناتے ہیں کس کے لیے للمعنی ایسے معنی کے لیے المتصف بالافراد جو متصف ہے کس کے ساتھ جی افراد کے ساتھ اور ترکیب کے ساتھ قبل الوضع وضع سے پہلے بنا لیتے ہیں ولیس الامر کذالک حالانکہ معاملہ اس طرح نہیں ہے فإن اتصاف المعنی بالافراد والترکیب اس لیے کہ جو معنی موصوف بنتا ہے افراد اور ترکیب کے ساتھ انما ہوا بعد الوضع وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے جی وضع کے بعد ہوتا ہے جا کے پہلے وضع ہوتی ہے وضع کے بعد جا کے پھر ہم اس وضع لفظ کو یعنی دلالت اور عدم دلالت کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے وضع کے ساتھ ہوتا ہے اور وضع کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے لفظ کے ساتھ ہوتا ہے تو پہلے وضع لفظ ہوتا ہے اس کے بعد پھر اس کو معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں معنی کے لیے استعمال کرتے ہوئے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا وہ مفرد ہے یا مرکب ہے معنی یہ بعد میں دیکھتے ہیں تو یہاں ایسے نہ ہوا تو کہتے ہیں فإن اتصاف المعنی بالافراد والترکیبی معنی کا متصف ہونا افراد اور ترکیب کے ساتھ انما ہوا بعد الوضع یہ تو لفظ کے وضع ہونے کے بعد ہوتا ہے اور یہ بعدیت ذاتیہ ہے نیچے جیسے لکھا ہوا ہے فینبغی بس مناسب ہے ان یرتکب فیہ تجوز کہ اس کے اندر ارتکاب کیا جائے کس کا مجاز مشارفت کا اور کما یرتکب فی مثل ھذا جیسے کہ اس طرح کی مثالوں کے اندر یہ ارتکاب کیا جاتا ہے مثلا من قتل قتیلا فلہ صلبہ تو یہاں پر جیسے اس کو مقتول قبل وقت یعنی مقتول ابھی ہوا نہیں ہے اس کو پہلے سے کیا کہا جا رہا ہے مقتول کہا جا رہا ہے بے اعتبار ما یقولو کے اچھا آگے جو ہے او مرفوع یا اس کو مرفوع کریں گے اچھا یہ تو ہو گیا یہاں تک مجرور ہونے کی بات مجرور ہونے کی بات یہاں تک ہو گئی اب او مرفوع سے دوسری ترکیب شروع ہو رہی ہے کہ وہ اس کو آپ مرفوع بنا لیں انہ صفت للفظ اس کو آپ صفت بنا لیں کس کے لیے لفظ کے لیے ومعناه حينئذ اس وقت اس کا معنی ہوگا ما لا يدل جزء على جزء معناه کہ اس کا جز لفظ کا جز جو ہے وہ معنی کے جز کے اوپر دلالت نہیں کرتا اب یہاں سے ولا بد حينئذ من بیان نقطۃ ضروری ہے یہاں پر اس وقت یہاں پر ایک نقطے کا بیان فی ایراد احد الوصفین جملۃ کہ دو صفتوں میں سے ایک صفت کو یہاں پر لایا گیا ہے جملہ فعلیہ اور دوسرے کو لایا گیا مفرد کیا مطلب آپ نے اس کو مفردن کو صفت کس کی بنایا ہے لفظن کی لفظ وضع لمعنى مفردن وضع لمعنى یہ جملہ ہو گیا وضع لمعنى کیا ہو گیا جملہ فعلیہ ہو گیا اور مفردن یہ کیا ہو گیا بالکل واحد مفرد ہو گیا تو کہتے ہیں آپ نے یہ اس طرح کی ترتیب لائی ہے کہ ایک صفت آپ اس نے لے آئیں اور دوسری صفت اس طرح لے آئیں تو اس کے اندر یہی بتانا چاہتے ہیں کہ وہ جو تقدم زمانی اسی کو جو پیچھے ہم نے پچھلے اشکال کے اندر جو اس کو حل کیا ہے تقدم زمانی کو بتانے کے لیے کہ بھائی وضع یہ ماضی کا صیغہ ہے اور ماضی کا صیغہ ہے تو گزشتہ زمانے کو یعنی تقدم زمانی کو بتانے کے لیے یہ آیا ہے کیا مطلب ہے تقدم زمانی کو بتانے کے لیے کہ الفاظ کی وضع مقدم ہے افراد و ترکیب پر کیا مطلب الفاظ کی وضع مقدم ہے افراد و ترکیب کے اوپر کیوں افراد و ترکیب پر افراد و ترکیب یہ دلالت کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور دلالت کس پر مرتب ہوتی ہے وضع پر اور وضع کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے الفاظ کے ساتھ تو پہلے اس کو ہم لاتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو افراد و ترکیب کی طرف لے کے چلتے ہیں تو اس نقطے کو بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ وکأن النقطہ گویا کہ اس کے اندر نقطہ فی ہی اس میں وہ تنبیہ ہے علی تقدم الوضع تقدم وضع پر علی الافرادی افراد کے اوپر حتی اتا بہ بصیغۃ الماضی یہاں تک کہ اس کو لایا ہے صیغہ ماضی کے ساتھ تو صیغہ ماضی گزشتہ زمانے کو بتاتا ہے تو یہاں پر تقدم زمانی کو بتانے کے لیے آگے بخلاف الافرادی بخلاف مفرد اس کو ہم نے واحد کر کے لایا ہے اس کے اندر یہ ترتیب نہیں تھی وہ اما نصبہ اب یہاں سے تیسرے احتمال کو شروع کر رہے ہیں مفرد کا لفظ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری صفت کو مفرد بیان کیا اس مفرد سے مراد کیا لفظ مفرد ہے یا مرکب کے مقابل مفرد نہ لفظ مفرد یہ آگے آ رہے ہیں نا اگلی جو باتیں آ رہی ہیں مفرد و موقع ابن حاجب اور جو ہے وہ فصل کے اختلافات آ رہے ہیں نا وجے بھی گزرے انہوں نے لفظتن کہا انہوں نے لفظن کہا ان کے ہاں وحدت لفظی شرط نہیں ہے وحدت معنی میں تو اتفاق ہے دونوں کا ابن حاجب کا بھی اور زمخشری کا بھی البتہ وحدت لفظی جو ہے وہ زمخشری کے ہاں ہے ان کے ہاں وحدت لفظی کی شرط نہیں ہے یہ بات آگے بھی آ رہی ہے تفصیل سے بھی آ رہی ہے
حیث عطا بھی بصیغۃ. اچھا اسی طرح آگے وَإِن لَمْ يُسَاعِدْهُ رسم الخط، کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو مفردن پڑھیں تو تیسرا احتمال یہ بنے گا. لیکن اب اگر آپ اس کو مفردن پڑھیں تو اس کے اندر نہ کچھ اشکال آ رہے ہیں، ان کے جواب دے رہے ہیں. پہلا یہ آ رہا ہے کہ رسم الخط اس کی موافقت نہیں کر رہا. کیوں؟ اگر یہ مفردان ہوتا تو اس کے آخر میں دو زبر کی تنوین کے ساتھ الف بھی ہوتا، لیکن یہاں پر دو زبر کی تنوین کے ساتھ الف نہیں ہے. جب الف نہیں ہے تو گویا رسم الخط اس کی موافقت نہیں کر رہا. تو اس کے انہوں نے جواب دیا ہے کہ یہ جو الف لام آخر میں آتا ہوتا ہے دو زبر کی تنوین کے ساتھ، تو اس کے لیے چند شرطیں ہیں. اگر وہ شرطیں پائی جائیں گی تو آئے گا، شرطیں نہیں ہوں گی تو نہیں آئے گا. اب وہ چند شرطوں میں سے پہلی شرط یہی ہے کہ جہاں منسوب ہونا اس کا قطعی اور یقینی ہو، کوئی دوسری رائے نہ ہو، احتمالی نہ ہو. جبکہ یہاں پر احتمالی آپ دیکھتے ہیں مفردن بھی پڑھ رہے ہیں، مفردن بھی پڑھ رہے ہیں، مفردین بھی. تو لہٰذا یہ پہلی شرط یہاں نہ پائی گئی. اس وجہ سے اس کو ہم الف لام یہاں اس کے ساتھ الف ہم نے لایا نہیں ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ منصوب معرف باللام نہ ہو. تو اس کی احترازی مثال ہے ضربت الرجل. اور ظاہر بات ہے الف لام آیا تو الف لام کب چھوڑے گا دو زبر کی تنوین کو؟ دو زبر کی تنوین نہیں آئے گی تو الف کی طرف سے آئے گی. معرف باللام کے اوپر تنوین تو نہیں آتی نا. تیسرا یہاں پر یہ ہے کہ آخر میں تائے متحرکہ وہ تائے مدورہ نہ ہو، تائے مدورہ نہ ہو. جیسے رأیت جاریۃً، تو گول تا جو ہوتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ بھی الف نہیں آتا. گول تا چونکہ اس کی ہیئت شکل ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ الف نہیں آ سکتا. تیسری شرط یہ ہے کہ یہ جو منصوب حرف ہے، لفظ ہے، یہ غیر منصرف نہ ہو. غیر منصرف ہوا تو ظاہر بات ہے اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، کسرہ و تنوین کو قبول نہیں کرتا. تو ایسی صورت میں پھر تنوین نہیں آئے گی تو ظاہر بات ہے پھر اس کے اوپر الف بھی نہیں آ رہا. رأیت احمد. اسی طرح نمبر 5 یہ ہے کہ اس کو ہم منصوب جو ہے وہ مضاف بھی نہ ہو. مضاف ہوا تو ظاہر بات ہے مضاف پر بھی تنوین نہیں آتی، اس کو کمزور کرنا ہوتا ہے، جھکانا ہوتا ہے. تو رأیت غلام الرجل، تو اس کو پھر غلام جو ہے مضاف ہے یہاں پر الرجل کی طرف، تو اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی تو ظاہر بات ہے پھر اس کے اوپر الف بھی نہیں آئے گا. اچھا اسی طرح جو ہے نمبر 6 یہ ہے کہ الف مقصورہ نہ ہو. الف مقصورہ نہ ہو جو یا سے تبدیل ہو کر آیا ہو، جیسے رزن، رزن، رزا یون، ون، یون اور رزن، تو اس سے تبدیل ہو کر آیا. اس کے اوپر بھی پھر لہٰذا یہ تنوین نہیں آئے گی. رزن جب پڑھیں گے تو یعنی الف نہیں آئے گا اس کے ساتھ. یہ پہلا آ گیا بخلاف الافراد. اچھا وَإِن لَمْ يُسَاعِدْهُ رسم الخط، تو اگرچہ اس کے ساتھ رسم الخط اس کا مساعد نہیں بنتا، یعنی اس کا ساتھ نہیں دیتا. مساعد کا مطلب اس کا ساتھ نہیں دیتا، لیکن پھر بھی اس کو ہم اس کے ساتھ بنا رہے ہیں. کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ اوپر ایک شرط نہیں پائی گئی. اچھا یعنی الف اس کے ساتھ نہیں ہے. فَعَلَىٰ أَنَّهُ حَالٌ مِّنَ الْمُسْتَقِلِ فِي وُضِعَ. اب کہتے ہیں یہ جو آپ اس کو حال بنائیں، نصب دیں گے تو اس کو حال بنائیں گے. اب حال کیسے بنائیں گے؟ تو دو یہاں پر باتیں ہیں. یا تو یہ حال بنے گا وضیہ کی اندر چھپی ہوئی ہوا ضمیر سے، مستقن مستتر فی وضیہ، جو اس کے اندر وضیہ کی ضمیر ہے اس سے یہ حال بنے گا. تو جب اس سے حال بنے گا تو کیا مطلب؟ کلمہ ایسا لفظ ہے کہ جس لفظ کو اس حال میں وضع کیا گیا ہے کہ وہ کیا ہو؟ مفرد ہو. او من المعنی، یا اس کو معنی سے آپ حال کر دیں، معنی سے حال کر دیں. یہ دو باتیں ہو جائیں گی. اچھا معنی سے حال کریں گے تو معنی تو فإنه، یہاں ایک سوال آئے گا کہ بھائی معنی سے آپ حال بنا رہے ہیں تو کیسے بنا رہے ہیں آپ اس کو؟ سے وضیہ سے بناتے ہیں تو ٹھیک ہے، فاعل نائب فاعل مفعول بھی سے حال بنتا ہے. لیکن یہ جو آپ معنی سے حال بنائیں گے تو معنی تو اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول سے کیسے حال بنا رہے ہیں آپ؟ اس میں مفعول، اس میں فاعل تو خود حال بنا کرتے ہیں، آپ اس کو ذوالحال بنا رہے ہیں یہاں پر. تو اس کا جواب یہ ہے کہ فإنه مفعول به بواسطة اللام. لمعنن کے اوپر جو لام جارا ہے، اس نے معنی اس میں مفعول کو مفعول بھی غیر صریح کے درجے میں کر دیا ہے. کیونکہ مفعول بھی کی دو قسمیں ہیں، ایک صریحی ایک غیر صریحی. صریحی وہ ہوتا ہے ضربت زیدن، بالکل واضح مفعول بھی. غیر صریحی مفعول بھی وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ اس کے اوپر لام کوئی حرف جر داخل کریں اور اس کو آپ مجرور کریں، وہ مجرور بھی ہوتا ہے، ادھر سے مفعول بھی غیر صریحی ترکیب بھی اس کی ہو سکتی ہے.
تو لہٰذا یہاں پر یہ لمان جو ہے مفعول بھی غیر سے رہی ہے، لام حرف جر اس کے اوپر آیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آگے کہتے ہیں ووجہ صحتہ، یہاں سے بھی ایک اشکال ہے اور اس اشکال کا جواب دے رہے ہیں. وہ اشکال کیا ہے؟ اشکال یہ ہے کہ حال اور عامل ذوالحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے. حال اور جو کیا کہتے ہیں اس کو عامل ذوالحال ہے، ذوالحال کا جو عامل ہوتا ہے اس کا زمانہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ہمیں اس طرح نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ عامل ذوالحال یہاں پر کون ہے؟ وضیہ کی، وضیہ فعل ہے نا، وہ عامل ہے. اور وضع مقدم ہے کس سے؟ افراد سے. افراد ترکیب بعد میں لگے گی، پہلے اس کی وضع ہوگی. تو گویا افراد مفرد ہونا بعد میں ہے اور وضع ہونا پہلے ہے. تو اور یہاں پر جو وضیہ ہے وہ کیا بن رہا ہے؟ عامل ذوالحال، اس کا زمانہ اور ہو گیا. اور جو حال آپ بنا رہے ہیں مفردن، اس کا زمانہ اور ہو گیا. یہ اشکال ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقدم کی 6 صورتیں ہیں. آپ نے جس تقدم کو لیا ہے، تقدم زمانی کو، ہم اس کی بات یہاں نہیں کر رہے، ہم کسی دوسرے تقدم کی بات کر رہے ہیں. تقدم کی اپنی کتنی صورتیں ہیں؟ 6. اب 6 صورتیں کون سی ہیں؟ تو اس میں پہلی صورت یہی ہے کہ ذاتی، تقدم ذاتی. اور وہ یہی ہے کہ متقدم کو متأخر کے لیے محتاج الیہ اور علت بنایا جائے. متقدم کو متأخر کے لیے محتاج الیہ اور علت بنایا جائے. یہ پہلی صورت ہو جائے گی. جیسے حرکت الید، یہ علت بنتا ہے، محتاج الیہ بنتا ہے حرکت المفتاح کا. آپ چابی تالا کھول رہے ہیں تو آپ کا ہاتھ پہلے ہلے گا، یہ علت ہے، اور تالا چابی بعد میں ہلے گی، مفتاح الید. تو یہ آپ کی جو ہاتھ کی حرکت ہے یہ علت بن رہی ہے کس کے لیے جی؟ ادھر سے حرکت المفتاح کے لیے، چابی کی حرکت کے لیے. یہ علت، اس کو کہتے ہیں تقدم ذاتی. تقدم ذاتی. اور دوسرا تقدم ہے وہ جس کو ہم تقدم طبعی کہتے ہیں. اس میں صرف متقدم متاخر کے لیے محتاج الیہ بنتا ہے، علت نہیں بنتا. صرف محتاج الیہ بنتا ہے، علت نہیں بنتا. جیسے تقدم واحد جو ہے وہ اس کے لیے اثنین کے لیے، 1 2 کے لیے، 1 کا مقدم ہونا 2 کے اوپر، یہ محتاج الیہ ضرور ہے لیکن علت نہیں ہے، علت نہیں ہے. اچھا، اور اسی طرح تیسری چیز جو ہے وہ ہے تقدم رتبی. تقدم رتبی یہ جس طرح کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی رتبے اور مقام کے لحاظ سے بلند ہونا. مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے سارے نبیوں سے آخر میں ہیں، رتبہ اور مقام سب سے اعلیٰ ہے، بلند ہے. اور چوتھا آگے کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. چوتھا آگے تقدم مکانی. تقدم مکانی کا مطلب یہ ہو گیا جس طرح کوئی مکان میں آگے ہو جائے، جیسے امام مقتدیوں سے مکان میں، جگہ میں آگے ہوتا ہے. اور تقدم زمانی ہو گیا کہ زمانے میں جو پہلے آئے، جس کو لے کے اشکال کیا ہوا ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام کا زمانہ سارے انبیاء سے پہلے ہے، تقدم زمانی ہے. اور ایک تقدم ذکر ہے، اور وہ یہی ہے جیسے کہ ہم جب بھی کتاب شروع کرتے ہیں تو پہلے تسمیہ لاتے ہیں اور پھر تحمید اور پھر صلاۃ و سلام لاتے ہیں. یہ ذکر میں ہم تسمیہ کو باقیوں کے اوپر کیا رکھتے ہیں؟ مقدم. اب یہاں پر جو تقدم ہے وہ تقدم ذاتی ہے، اور تقدم ذاتی حالیت کے منافی نہیں ہوتا. تقدم ذاتی حال بننے کے منافی نہیں ہوتا. آپ نے جس تقدم کو لے کے یہاں پر بات کی ہے وہ تقدم زمانی ہے، وہ ہمارے ہاں یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں یہاں پر کیا ہے؟ وضع اور افراد، ان کا آپس میں اقتران زمانی ہے. اقتران زمانی ہے. اقتران اگرچہ تقدم ذاتی وضع کو حاصل ہے، لیکن آگے زمانے کے اعتبار سے اقتران ہے. زمانے کے اعتبار سے کیا ہے؟ اقتران ہے. اس کو اس کے ساتھ ہم نے جوڑا ہے. تو یہ یہاں پر اس کو ہم نے بیان کیا. تو فرماتے ہیں کہ ووجہ صحتی ان الوضع، اس کے صحیح ہونے کی جو وجہ ہے، ان الوضع، یہ کہ وضع جو ہے، وَإِنْ كَانَ مُقَدَّمًا عَلَى الْإِفْرَادِ، اگرچہ ہوتی ہے افراد کے اوپر مقدم ہے، بحسب الذات، یعنی تقدم ذاتی.
لیکن نہ مقارن لہو بحسب الزمان، یہ لیکن مقارن ہوتی ہے زمانے کے حوالے سے، یعنی تقدم زمانی نہیں ہے یہاں پر، مقارن زمانی ہے، اقتران زمانی ہے یہاں پر۔ وہذا القدر کافن، اور اتنا اندازہ کر لینا کافی ہے، لصحت الحالیتی، کسی لفظ کے حال بنانے کے لیے، کسی لفظ کے حال بنانے کے لیے۔ وقید الافراد لاخراج المرکبات مطلقا، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں دوسری قسم کون سی بتائی؟ تقدم، جو تقدم کی میں نے قسمیں گنی ہے، دوسری قسم کون سی؟ تقدم ذاتی ہے، اور تقدم ذاتی کے بعد جو ہے دوسری تقدم طبعی تھی غالباً، طبعی، طبعی طا کے ساتھ، جی طبیعت سے۔ اچھا، وقید الافراد لاخراج المرکبات مطلقا سواء كانت کلامیۃ او غیر کلامیۃ، یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ افراد کو قید بنا کر لایا گیا ہے، افراد کی جو قید لائی گئی ہے لاخراج المرکبات، مرکبات کو نکالنے کے لیے لائی ہے مطلقاً۔ مطلقاً کا مطلب بتا رہے ہیں سواء كانت کلامیہ، چاہے یہ مرکبات کلامیہ ہوں، یعنی پوری نسبت دینے والے زید قائم، یہ کلامیہ ہیں، او غیر کلامیت، یا غیر کلامی ہوں، یعنی ناقص، مرکب ناقص، جیسے غلام زید، غلام زید، ان سب کو نکالنے کے لیے آئی ہے۔ اچھا، فیخرج به عن حد الکلمۃ مثل الرجل، اب یہاں پر کہتے ہیں کہ نکل گئے، پھر اب یہاں سے سنیں، یہ فیخرج جو ہے یہاں سے ماتن پر ایک اعتراض ہے، اس کا جواب ہو رہا ہے، ماتن کے اوپر اعتراض ہے، اس کا جواب ہو رہا ہے۔ وہ یہ کیا ہے کہ آپ نے جو کلمے کی تعریف کی ہے نا، وہ جامع اور مانع نہیں بنتی۔ جامع کا مطلب ہوتا ہے اپنے افراد کو گھیر لینا، اور مانع کا مطلب باہر سے آنے والے افراد کو باہر روک دینا۔ یہ تعریف کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، یہاں پر وہ نہیں نظر آ رہی۔ کیسے نظر نہیں آ رہی؟ کہتے ہیں دیکھیں، الرجل قائمۃ بصری، ان تین لفظوں پر آپ غور کریں تو دیکھنے میں بظاہر یہ ایک لفظ نظر آتے ہیں، لیکن آپ کی تعریف سے یہ نکل جائیں گے۔ آپ نے کہا نا کلمہ ایک لفظ ہے جو بتائے، ایک معنی کو بتائے، کلمہ لفظ ہے جو بتائے ایک مفرد معنی کو بتائے۔ تو اب دیکھیں الرجل کے اندر دو قسم کے معنی آ رہے ہیں۔ الف لام یہ تعیین کو بتا رہا ہے، اور رجل جو ہے یہ رجولیت کو، ایک ذات کو بتا رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کس کو، جی قائمتن کو، قائمتن میں من لہ القیام، ایک وہ ہے جس کے لیے قیام ثابت ہو رہا ہے، وہ ذات مراد ہے۔ دوسرا تائے تانیث آخر میں خود تانیث کو بتا رہی ہے۔ بصریون میں ایسے ہی جا کے دیکھیں تو بصرہ شعر کو بتا رہا ہے، اور ریون آخر میں جو یا ہے تو وہ نسبت کو، والا ہونا، بصرہ والا، نسبت کو بتا رہی ہے۔ تو اس طرح کے کلمات گویا آپ کی اس تعریف سے نکل گئے، حالانکہ ان کو نکلنا نہیں چاہیے تھا، اور یہ نکل رہے ہیں۔ ان کو نکلنا کیوں نہیں چاہیے تھا؟ اس لیے کہ ان پر اعراب تو ایک ہی آتا ہے۔ جب بھی آپ ان کو اس میں لاتے ہیں تو اس پر اعراب کیا لگاتے ہیں؟ رأیت الرجل، ایک ہی اعراب لاتے ہیں نا، تو اعراب ایک ہی آتا ہے۔ تو ایک اعراب آتا ہے، ایک کلمہ ہونا چاہیے، لیکن آپ کی کلمہ کی تعریف سے نکل گئے، کیونکہ آپ نے کہا معنی مفرد ہونا چاہیے، اور یہاں معنی مفرد نہیں ہے۔ ان کے کتنے معنی آ رہے ہیں؟ دو دو۔ اب کدھر لے کے جائیں گے ان کو آپ؟ یہ گویا آپ اپنی تعریف کو جامع نہ کر سکے، اپنے افراد کو باہر دھکیل دیے۔ معنی بھی نہیں ہے، باہر سے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ عبداللہ نام ہو، عالم ہو کسی کا، تو عالم ہو جب کسی کا، تو اس پر کتنے اعراب جاری ہوتے ہیں؟ دو۔ رأیت عبد اللہ، عبد اللہ، زبر آیا ہے رأیتو کے مفعول ہونے کی وجہ سے، اللہ ہی لفظ اللہ کے نیچے زیر آئی ہے، اب مضاف اس کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ تو جب دو قسم کے اعراب ایک جگہ جاری ہوتے ہیں تو آپ اس کو ایک کلمہ کیسے کہیں گے؟ لیکن آپ نے پھر بھی اس کو کیا کر دیا ہے، جو عالم ہے اس کو جو ہے تعریف میں داخل کیا ہے، وہ آپ کی تعریف میں داخل ہو رہا ہے۔ کیوں؟ وہ جب آپ اس کو عالم بناتے ہیں تو عالم میں وہ ایک ہی ذات مراد ہوتی ہے، ایک ہی معنی گویا ہوتا ہے، تو آپ کی تعریف میں گویا یہ داخل ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو داخل نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ جزء لفظ جزء معنی پر دلالت، جزء معنی پر نہیں کرتا، وہ تو ہم جواب میں جا کے کہیں گے۔ تو یہ لہٰذا دو اعراب اس پر جاری ہوتے ہیں، تو اس کو آپ ایک کلمے کی تعریف میں کیسے لے آئے؟ جس کو نکالنا چاہیے تھا اس کو لے آئے، اور جس کو داخل کرنا چاہیے تھا اس کو نکال دیے۔
یہ یہاں سے انہوں نے اس بات کو چھیڑا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جواب اس کا کیا ہوگا؟ الرجل وغیرہ جو ہیں کس نے کہا ہے کہ یہ اپنے تھے اور نکل گئے؟ ہم ان کو مرکب شمار کرتے ہیں. کیا شمار کرتے ہیں؟ مرکب شمار کرتے ہیں. اور باقی جو آپ کہتے ہیں ان پر ایک اعراب جاری ہوتا ہے، تو اس کو ہم جو ہے شدت اتصال کی وجہ سے بمنزلہ ایک کلمہ شمار کرتے ہیں. شدت اتصال کی وجہ سے بمنزلہ ایک کلمہ شمار کرتے ہیں، لہٰذا نکلتے ہیں تو بے شک نکلتے رہیں. جس کو آپ نے کہا جی عبداللہ داخل ہو گیا ہے، تو داخل ہو مفرد ہے. کیا ہے؟ مفرد ہے. جب وہ نام بن گیا تو نام بننے کی صورت میں وہ ایک ذات کے لیے بولا جا رہا ہے تو بس مفرد ہے. باقی دو اعراب کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دو اعراب جاری ہو رہے ہیں، وہ جو آپ ریزن پیش کر رہے ہیں اس کی، تو اس کا جواب یہی ہے کہ دو اعراب جو یہاں آ رہے ہیں وہ وضع اول کے اعتبار سے ہیں. وضع اول میں یہ اگر نام نہ ہوتا کسی کا، ویسے ہم کہتے ہیں رأیت عبداللہ، میں نے دیکھا اللہ کا بندہ، تو وہ وضع اول تھی مضاف مضاف الیہ والی. جب ہم اس کو اٹھا کے عالمیت کی دنیا میں لائے تو ہم اسی طرح اٹھا کے لائے. اب جب اسی طرح اٹھا کے لائے تو آپ جو کہہ رہے ہیں دو اعراب، تو وہ وضع اول کے اعتبار سے چلے آ رہے ہیں. ہم جو یہاں پر اس کو مفرد میں داخل کر رہے ہیں وضع ثانی کے اعتبار سے کر رہے ہیں، وہ ہے عالمیت کی دنیا. کہ عالمیت کی دنیا میں آ کے اب یہ ایک ذات کے لیے بولا جا رہا ہے. جب آپ کسی کا نام عبداللہ ہو تو عبداللہ بولتے ہیں تو مراد اللہ کا بندہ نہیں ہوتا بلکہ وہ آدمی مراد ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ عالمیت کی دنیا میں آ گئے. یہی کہہ رہے ہیں وقید الافراد لاخراج المرکبات مطلقا سواء كانت کلامیۃ او غیر کلامیۃ فیخرج به عن حد الکلمۃ مثل الرجل، نکل گئے وہ الرجل، ہم کہتے ہیں نکلتے رہیں. وقائمۃ بھی نکل گیا. وبصری نکلے. وامثالها، جیسے اور جو بظاہر دیکھنے میں ایک ہوتے ہیں، اعراب بھی ایک جاری ہوتا ہے لیکن اندر سے دو ہوتے ہیں. وہ مما یدل، اس میں سے یدل جزء اللفظ منہ علی جزء المعنی، کہ لفظ کا جزء معنی کے جزء پر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ دلالت کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ آپ اس کو جو ہے اس کو نکال چکے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے نکلتا رہے. لیکنہ، آپ کہتے ہیں جو آپ کہتے ہیں اعراب ایک جاری ہوتا ہے، لیکنہ یعد لشدۃ الامتزاج لفظۃ واحدۃ، کہ اس کو جو گنا جاتا ہے ایک اعراب کے ساتھ تو یہ شدت امتزاج، آپس میں شدت اتصال کی وجہ سے اس کو ایک لفظ شمار کیا جاتا ہے، وگرنہ ہیں یہ کتنے؟ دو. وَأُعْرِبَ بِإِعْرَابٍ وَاحِدٍ، اور ان کو اعراب دیا جاتا ہے ایک اعراب، وہی جواب دیا نا انہوں نے. وَبَقِيَ مِثْلُ عَبْدِ اللَّهِ، اور باقی رہ گئے مثل عبد اللہ، عَلَمًا دَاخِلًا فِيهِ، وہ تو عالم بن کر داخل ہو گئے اس میں وضع ثانی کے اعتبار سے. مع انه معرب، باوجود اس کے کہ وہ معرب کہیں یا معرب کہیں، دونوں پڑھا جا سکتا ہے. وہ باوجود اس کے کہ وہ معرب ہے یا معرب ہے، بے اعرابین، دو اعرابوں کے ساتھ، تو ہو نا دو اعرابوں کے ساتھ. یہ وضع اول کے اعتبار سے ہے، ہم وضع ثانی کے اعتبار سے اس کو لے کے چل رہے ہیں. ولا يخفى، یہاں سے علی الفطن العارف بالغرض، یہاں تک تو انہوں نے ایک بات کرنی تھی جو کر دی ہے. آگے ولا يخفى سے کیا کر رہے ہیں؟ ولا يخفى سے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ ابن حاجب اور زمخشری پر اعتراض اٹھا رہے ہیں. ان دونوں پر اعتراض اٹھا رہے ہیں. علامہ جامی یہاں پر زور لگا رہے ہیں کہ الرجل وغیرہ کو کلمہ میں داخل کرو. کیوں نکالیں آپ نے؟ غصہ ہے ان کو. الرجل وغیرہ جو نکالے ہوئے ہیں ہم نے نا، وہ کہتے ہیں ان کو کیا کرو؟ کلمہ میں داخل کرو. اور عبداللہ جو داخل کیا وہ اس کو کہتے ہیں کڈو. ٹھیک ہو گیا، یعنی الٹ کر رہے ہیں. مناسب یہ ہے، اس کو نکالو. یہ خلاصہ ہے یہاں پر. اب یہاں پر دیکھیں ولا يخفى، اب یہاں پر کہتے ہیں کہ تمہید، آپ اس کی یوں سمجھ لیں پہلے تمہید کہ کلمہ ہونے کے لیے وحدت لفظ اور وحدت معنی، کس جو آپ نے سوال کیا تھا، وحدت معنی پر تو بالاتفاق ابن حاجب بھی یہی کہتے ہیں، زمخشری صاحب بھی یہی کہتے ہیں، جار اللہ زمخشری بھی، کہ کلمہ کی تعریف میں وحدت معنی ہونی ضروری ہے. یعنی ایک معنی کے لیے وضع ہو لفظ. کلمہ وہ لفظ ہے جو وضع ہو ایک معنی کے لیے. اس پر تو اتفاق ہے دونوں کا. لیکن آیا لفظ خود بھی ایک ہو، وحدت لفظ بھی ہو؟ تو زمخشری کہتے ہیں بالکل ایک ہو. اسی وجہ سے انہوں نے اپنی جو تعریف کی ہے پیچھے آپ نے پڑھا ہے، ہی اللفظۃ الدالۃ، ہی اللفظۃ الدالہ، وہاں تائے وحدت انہوں نے لگائی ہے ساتھ نا. وہ ایک لفظ ہونا چاہیے جو دلالت کرنے والا ہو. وہ وحدت لفظ کے بھی قائل ہیں. اچھا، ہم کہتے ہیں وحدت لفظ کوئی ضروری نہیں. یہ تو ہو گیا ہمارا اختلاف کا بنیادی جو نقطہ نظر ہے، اس حوالے سے اس کو بیان کیا.
لہذا جب یہ ہے تو پس اب ذرا ادھر دیکھیے کہ وحدت معنی جب اتفاقی ہے تو الرجل قائمۃ بصری، اس کو کلمہ کی تعریف سے نکالا، اس کو کلمہ کی تعریف سے کیا کیا؟ نکالا انہوں نے. اچھا اب دونوں نے نکالا ہے نا، دونوں نے کیوں نکالا ہے؟ الرجل بصری، اس میں دو لفظ آ رہے ہیں نا، اور دو معنی بھی آ رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے کیا کر دیا یہاں پر اس کو دو نہیں کیا کہتے ہیں اس میں اس میں وحدت معنی ہونا چاہیے، ان کا معنی دو معنی آ رہے ہیں، الرجل الف لام کا الگ آ رہا ہے اور رجل کا الگ. تو وحدت معنی جب نہیں ہے تو گویا انہوں نے بھی نکالا، ابن حاجب نے بھی اور زمخشری نے بھی کیا کر دیا؟ نکال دیا. لفظ اگرچہ شدت امتثال کی وجہ سے ایک ہو گیا لیکن معنی اس میں کتنے آ رہے ہیں؟ دو آ رہے ہیں، تو وحدت معنی نہیں پایا گیا، لہٰذا دونوں نے نکالا. اس میں تو دونوں متفق ہیں. مسئلہ بنتا ہے کہ عبداللہ میں علم ہونے کی وجہ سے وہ ایک معنی کی طرف آگے ہے، لیکن اس کے لفظ دو ہیں، عبد اور اللہ. اور وحدت لفظ ہونے کے شرط کس کے ہاں ہیں؟ لہٰذا ان کے ہاں یہ بھی کس میں مفرد سے کیا ہو جائے گا؟ کلمے سے کیا ہو جائے گا؟ اور ابن حاجب کے ہاں یہ خارج، کیونکہ علم ہونے کی صورت میں یہ ایک نام، ایک معنی، ایک ذات کے لیے بولا جا رہا ہے. اچھا یہ یہاں پر اس ترتیب سے ہو گیا. اچھا ابن حاجب کے ہاں یہ کلمہ میں گویا داخل ہو گیا، کیونکہ اس کا وہی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا، اگرچہ بظاہر دیکھنے میں لفظ کتنے ہیں؟ دو ہیں. اب یہاں پر جب آپ نے اس تمہید کو سمجھ لیا تو اب اعتراض کو سمجھیے. ابن جامی، حضرت جامی کیا کہہ رہے ہیں؟ علامہ جامی یہ کہہ رہے ہیں کہ نحوی جو بحث کرتے ہیں وہ الفاظ سے کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ الفاظ سے. تو اب جب ہم نے غور کیا الرجل قائمۃ بصری، یہ بظاہر لفظ کے اعتبار سے ہمیں ایک کلمہ نظر آتے ہیں، لہٰذا ان کو نکالنے کا کیا توق بنتا ہے؟ کلمہ سے آپ ان کو نہ نکالیں، اس کو پڑھنے میں، تلفظ میں، لفظ میں، دیکھنے میں بظاہر ہی ایک کلمہ نظر آتے ہیں، ایک لفظ نظر آتے ہیں. تو لہٰذا آپ ان کو، جو ابن حاجب بھی نکال چکے ہیں اور جار اللہ زمخشری بھی نکال چکے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا ایسا اتفاق نہیں ہے، نہ نکالیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ جامی کہہ رہے ہیں. عبداللہ کو بظاہر الفاظ کے اعتبار سے دیکھیں تو کہتے ہیں دو لفظ نظر آ رہے ہیں. تو دو لفظ جب نظر آ رہے ہیں تو ابن حاجب نے ان کو تو علم ہونے کی صورت میں کلمے میں داخل کیا ہے نا. کہتے ہیں کیوں کیا؟ نحویوں کا کام ہی الفاظ سے بات کرنا ہے، تو اس میں الفاظ جب دو ہیں تو کیوں داخل کیے انہوں نے کلمے میں؟ اب یہ نہ پورے ادھر ہیں نہ پورے ادھر ہیں، ایک چیز میں دونوں کی مخالفت کر رہے ہیں اور ایک چیز میں جار اللہ زمخشری کے ساتھ جا رہے ہیں. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میں نے پہلے خلاصہ جو آپ کے سامنے رکھا کہ انہوں نے خلاصہ یہی دیا کہ الرجل وغیرہ کو کس میں داخل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کلمہ میں، اور عبداللہ کو کلمہ سے نکالنا چاہتے ہیں. گویا یہ زمخشری اور ابن حاجب کے اس مقابلے میں ایک تیسرا مسلک لے کے چل پڑے. ولا يخفى على الفطن، مخفی نہ رہے یہ بات آپ جیسے ذہین ذکی طلباء کے اوپر، ماشاءاللہ ذکی عاجم صاحب، ذکی ذہین نیدن ماشاءاللہ. اچھا العارف جو جاننے والا ہو بالغرضی، غرض کو جانتا ہو. کس کی غرض کو جانتا ہو؟ میں نے علم نحوی، نحات کے علم نحو کی غرض کو جانتا ہوں. ان کی غرض کیا ہے جی؟ وہ کس سے بات کرتے ہیں؟ الفاظ سے بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا اسی طرح لو انہ کان الامر بالعکس، معاملہ اس کے الٹ ہو گیا ہے. اگر ہو معاملہ اس کے الٹ کیا ہے؟ نیچے آپ حاشیہ نمبر 2 میں دیکھ سکتے ہیں یہی بات جو میں نے کی ہے. وہو ان یجعل نحو عبد اللہ خارجا عن حد الکلمہ، ونحو الرجل داخلا فیہ، اس کو داخل کرو، اس کو نکالو. ہاں جی الٹ کر دو. لکان انسب، کہتے ہیں مجھ چنگا ہوتا. انسب اس میں تفضیل ہے. وما اوردہ صاحب المفصل، اور جس کو لایا ہے صاحب مفصل نے فی تعریف الکلمۃ، کلمہ کی تعریف میں، حیث قال، انہوں نے کہا یلفظۃ الدالۃ، وہ ایک اکیلا لفظ ہے جو دلالت کرنے والا ہو علی معنی، ایسے معنی کے اوپر، مفرد بالوضع، جو ہے معنی مفرد کہ جو وضع کس کے ساتھ ہو جی؟ وضع کے ساتھ ہو. اور فمثل عبداللہ، پس اسی طرح جو عبداللہ ہے، عالماً، یہ عالم جب اس کو بنائیں گے، خرج عنہ، اس سے کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا، کیونکہ بظاہر اس کے دو لفظ ہیں. اور فإنه لا يقال له لفظة واحدة، کیونکہ نہیں کہا جاتا اس کو ایک لفظ، اس کے بظاہر کتنے لفظ ہیں؟ دو لفظ ہیں. وبقیہ مثل الرجل، اور رہ جاتا ہے باقی الرجل وغیرہ، قائمہ اور بصری،
مما يعد لشدة الامتزاج لفظة واحدہ، شدت اتصال امتزاج کی وجہ سے ان کو ایک کلمہ شمار کیا جا رہا ہے، ایک لفظ شمار کیا جا رہا ہے. ایک لفظ جب شمار کیے جا رہے ہیں تو آپ کلمے سے کیوں نکال رہے ہیں؟ داخل فیہ، اس کو یہ داخل ہی ہے کس کے اندر؟ ہاں جی، کلمہ کے اندر. فاخرجہ بقید الافراد، پس اس کو نکالا انہوں نے کس کے ساتھ جی؟ افراد کی قید کے ساتھ. ولو لم یخرجہ بترکی، کہتے ہیں اگر نہ کٹ دے اس کو، نہ اس قیدہ نال، تو یہ بہت اچھا ہوتا. لکان انسب لما عرفتہ، بہت جیسے کہ تو پہچان چکا ہے. کس کو پہچان چکا ہے؟ کہ نحویوں کی جو غرض ہوتی ہے وہ کس سے بحث کرتے ہیں؟ الفاظ سے. اور الفاظ میں الرجل، بصری وغیرہ دیکھنے میں ایک نظر آ رہے ہیں، اور عبداللہ وغیرہ دیکھنے میں 2 نظر آ رہے ہیں، تو لہٰذا اس کو 2 ہی شمار کر لینا چاہیے. وعلم تک ہم پہنچ گئے ہیں.